नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम गैर सही अफ़ाल का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। 5, 6, 7 लेक्चर्स हो सकते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि वन टॉपिक एट अ टाइम मैं इसको कैरी करूँ ताकि आपके ऊपर बोझ भी ना बने और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो गैर सही अफ़ाल की तरफ आते हैं। तो जो फ़ेल होता है वो या तो सही होगा या गैर सही होगा। ठीक है, अच्छा, सही फ़ेल किसको कहते हैं और गैर सही फ़ेल किसको कहते हैं? गैर सही फ़ेल का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत होगा, दोनों ही सही वो है फ़ाल है। ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है। जिस तरह हम कहते हैं क्लास में 10 बच्चे हाज़िर है और एक गैर हाज़िर है। ठीक है, तो बच्चा वो भी है लेकिन वो गैर हाज़िर है, तो गैर हाज़िर के मुकाबले में या में हाज़िर होता है और इसी तरह हाज़िर के मुकाबले में गैर हाज़िर होता है। ठीक है, तो गैर सही और सही अफ़ाल। अच्छा, अब सही फ़ेल कौन कौन से हो सकते हैं? मादा आपको पता है ना, रूट वर्ड कोई भी मादा होगा उसके अंदर 3 हरूफ होते हैं लाजमी। ठीक है, हमें पता है, इसमें ये बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, तो गैर सही अफ़ाल होंगे कि जिसके अच्छा ठीक हो गया। सही को फिर फर्दर आगे 2 में डिवाइड किया हुआ है कि एक है सही सालिम। ठीक है, जिस तरह हम उर्दू में भी कहते हैं सही सालिम। सही सालिम मीन्स कि बिल्कुल ही ठीक ठाक। तो उसके अपोजिट एक दूसरा हो जाएगा गैर सालिम। ठीक है, अच्छा, अब सालिम अभी तक जितने भी हमने वर्ब्स पढ़े हैं पिछले 80-85 लेक्चरों में, या जब से हमने फ़ेल स्टार्ट किया था 30-40 लेक्चरों पहले, तो वो अभी तक हम सालिम ही पढ़ते रहे। ठीक है, अच्छा, सालिम कौन सा फ़ेल होगा? जिसके अंदर ना तो हमज़ा होगा, मतलब हमज़ा नहीं होगा। ठीक है, उसके मादे का हिस्सा हमज़ा नहीं होगा, नंबर 1। उसके अंदर 2 हम जिन्स या एक जैसे हरूफ नहीं होंगे, और तीसरा ये है कि उसके अंदर हरूफ इल्लत नहीं होंगे। और हरूफ इल्लत आपको पता है, एक वाव है और एक या है। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर मतलब अलिफ़ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, अलिफ़ उस वक्त तक अलिफ़ होता है जब उसके ऊपर हरकत ना हो। तो अलिफ़ के ऊपर जब ज़ेर ज़बर पेश साकिन आ जाए तो अब वो अलिफ़ नहीं रहा, वो हमज़ा बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ज़बर भी आ सकती है, ज़ेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। तो उस मादे के अंदर हमज़ा ना हो। ठीक है, उसके अंदर 2 हरूफ इकट्ठे ना हो, 2 हम जिन्स हरूफ ना हो, इकट्ठे तो नहीं लेकिन उसके अंदर 2 हम जिन्स हरूफ ना हो, और उसके मादे में वाव या में से या दोनों में से कोई ना हो। तो अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे, अगर आप देखें तो ये है द्वारबा,
نصرہ، فتح، کرما، تو اس میں کہیں بھی آپ کو جو 3 حروف ہے نا، حمزہ، واو اور یا، یہ اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جب بھی ان میں سے کوئی حرف مادے کے اندر آئے گا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر رہا۔ پھر ہم نے اس کی وہ گردان بھی دیکھی تھی، بڑی سمپل سی گردان تھی، اور پھر ہم نے ایک گردان قولہ کی بھی دیکھ لی تھی کہ اس میں کہاں کہاں چینجز آ رہی تھی۔ تو غیر سالم کو پھر فردر میں اگر تھوڑی سی اسپیس کریٹ کرنے کے لیے یہ مٹا دوں یا یہ بھی مٹا دوں، اردو آلریڈی ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو غیر سالم کو پھر آگے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایک ہے محموز اور دوسرا ہے مضاعف۔ ایک تو ہم مضاف پڑھتے ہیں نا، مضاف مضافل ہے، تو وہ مضاف تھا، یہ مضاعف، دگنا، ٹھیک ہے؟ دگنا یا تکرار، اس کو تکرار کہیں گے، ریپیٹیشن۔ محموز حمزہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، محموز کو پھر فردر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ اچھا، پہلے یہ سمجھیں کہ محموز ہوتا کیا ہے۔ محموز وہ فعل ہوگا جس کے مادے کے اندر حمزہ آ جائے، کوئی بھی 3 حروفی فعل، ورب، ٹھیک ہے، جس کے اندر حمزہ آ جائے، باقی کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر حمزہ آتا ہے تو حمزہ کہاں کہاں آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہم شروع سے یہ سٹینڈرڈ فعالہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ ہے فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ حمزہ فلاں جگہ آ جائے، ہم نے کہا جی وہ مادہ یا وہ فعل جس کے مادے کے اندر حمزہ آ جائے۔ تو 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، وہ حمزہ فا کلمہ میں بھی آ سکتا ہے، وہ عین کلمہ میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ لام کلمہ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ جب بھی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو فا کلمہ ہے اس کو محموز الفا کہتے ہیں، کہ وہ ورڈ، وہ ورب، ایک تو اس کے اندر حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ بھی پہلی پوزیشن میں آ رہا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے اخذہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا ورڈ ہے اکلا۔ تو اگر آپ دیکھیں آپ کو پہلے حرف کے اوپر حمزہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری پاسبلٹیز کہ اس کے سنٹر میں وہ حمزہ آ جائے، جس کی مثال ہے، اور اس کو کہیں گے محموز العین، بڑی مطلب کامن سینس والے نام رکھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ محموز العین، تو محموز العین میں کیا ہو سکتا ہے؟ سألہ، سوال۔ یہ آخر والے کو کہتے ہیں محموز اللام، اور جس کے لام کلمے میں وہ آ جائے تو وہ ہے قرأ یا نبأ،
خبر، ٹھیک ہے، نون با حمزہ اس کا مادہ ہے نبأ، تو نبأ، قرأ، یہ محموز اللام کی مثالیں ہیں، اور بھی کافی مثالیں ہیں۔ فی الحال میں آپ کو صرف ایک ایک دو دو کر کے، تاکہ آپ کو ایک رف آئیڈیا ہو جائے کہ جب میں کہوں گا کہ یار یہ جو ورب ہے یہ محموز العین ہے، تو مینس کہ اس کے درمیان میں کس حمزہ آ رہا ہے، محموز الفا ہے تو شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اور اگر مرموز اللام ہے تو آخر میں حمزہ آ رہا ہے، کیونکہ پھر ان سب کے اپنے اپنے قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف، مضاف میں وہ فعل ہوگا جس کے اندر دو حروف کا تکرار ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے، مثلا مدد، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں دوسرا بابرا، ٹھیک ہے، حججا، حج کرنا، حججا، شققا، پھٹنا یا پھاڑنا، ٹھیک ہے، شققا۔ اسی طرح یہ جو ہمارا اردو کا لفظ ہے نا شک، تو وہ بھی ہے شین کاف کاف، اس کا مادہ ہے شققا۔ تو مضاف وہ ہوں گے کہ جس کے اندر نہ تو حمزہ ہوگا، نہ اس میں سے واو اور یا ہوگا، لیکن دو حروف ہم جنس آگے اس لفظ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا مضاعف، اور یہ اس کی تھوڑی سی مثالیں ہو گئی۔ یہ آپ کے پاس مثالیں آ گئی محموز کی، اور یہ دو آپ کے پاس مثالیں آ گئی سالم کی۔ تو سالم صرف فی الحال اسٹیبل پوائنٹ آف ویو سے میں نے رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سالم کو ہم آج سے ختم کر دیں گے، کیونکہ اس میں کوئی چینجز تو آنی نہیں ہے، اور نہ یہ غیر صحیح افعال کا حصہ نہیں ہے، یہ صحیح افعال کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح میں بھی پھر سالم کا حصہ ہے۔ اب آپ آتے ہیں غیر صحیح افعال کی طرف۔ تو غیر صحیح افعال وہ ہوں گے جس کے مادے میں یا تو واو ہوگا یا ہوگا، اور یا دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حمزہ چونکہ ہم نے ادھر نکال دیا یہ والا، تو پیچھے یہ دو رہ گئے، تو یہ دو آگے آپ کے غیر صحیح افعال میں، اور ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں۔ تو وہ افعال جن کے اندر حروف علت آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو غیر صحیح افعال کہتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں سے یہ شققا، حججا یہ مٹا دیتا ہوں تاکہ میرے پاس تھوڑی سی سپیس بچ جائے، اور تھوڑا سا میں اس کو ایک لائن بھی لگا دوں تاکہ کہیں غلطی سے میں ادھر نہ گھس جاؤں۔ غیر صحیح افعال کو پھر فردر ڈیوائڈ کیا گیا، اور اس کا دوسرا نام ویسے معطل بھی ہے۔ غیر صحیح الفاظ کا اگلا نام یا دوسرا نام معطل، ٹھیک ہے۔ تو اس پہلے والے کو انہوں نے نام دے دیا معطل الفا، اس کو نام دے دیا معطل العین، تیسرے کو نام دے دیا معطل اللام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے نام ہو گئے، اور گرامر کی کتابوں میں یہ آپ کو ان ناموں کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ مثال
یہ آپ کو ملے گا اجوف، اور یہ آپ کو ملتا ہے ناقص۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، چوتھا پھر اس کا ہے لفیف۔ اچھا، اب مثال کا کیا مطلب ہے؟ یا معطل الفا، اب آپ گیس کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ معطل الفا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، جسٹ لائک محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ورب ہوگا جس کے پہلا حرف ہی یا تو واو ہوگا یا ہوگا، کیونکہ حروف علت ہمارے پاس دو ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہاں تو صرف حمزہ تھا ایک، تو محموز الفا کا مطلب تھا کہ شروع میں حمزہ آ رہا ہے، محموز العین کا مطلب تھا درمیان میں حمزہ آ رہا ہے، محموز اللام کا مطلب تھا آخر میں حمزہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں اب دو ہے، تو دو کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ واو ہے تو اس کو کہیں گے مثال واوی، ٹھیک ہے؟ اور جس کی مثال میں آپ کو سامنے لکھ دیتا ہوں، وعد، ورث، وجد، بلکہ یہ دو مثالیں کافی ہے۔ یہ بات میں جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس وقت بھی یہی چیزیں ہم ریپیٹ کریں گے، فی الحال جگہ کی تنگی کی وجہ سے۔ تو یا تو وہ ہوگا مثال واوی، یا ہوگا مثال یائی۔ مثال یائی مینس کہ وہ سٹارٹ ہی یا سے ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس طرح یقینا، یا یدیا، ٹھیک ہے؟ تو معطل الفا یا مثال وہ معطل یا غیر صحیح فعل ہوگا جس کا پہلا کلمہ اگر واو ہے تو مثال واوی ہوگا، اگر یا ہے تو مثال یائی ہوگا۔ اسی طرح مثال واوی مثال یائی کی طرح اجوف واوی اور اجوف یائی، تو میں اجوف واوی، تو وہ موٹی سی مثال قوالا کی ہم ٹھیک ہے، قوالا، خوافا، خوف، اور اسی طرح اجوف یائی۔ تو اجوفی یائی ہے کہ درمیان میں یا آ جائے، تو بایع، شیع، شیع، ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا تو یہاں آپ کو یا تو نظر آ رہے درمیان میں، لیکن آپ کو آخر میں بھی کوئی یا نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یا یہاں پر اس طرح یا نظر آ رہا ہے تو آپ کو آخر میں بھی یا نظر آ رہا ہے، تو اب وہ کسی اور کیٹیگری میں بھی چلا جاتا ہے۔ فی الحال چونکہ سمجھانے کے لیے کہ آپ شروع میں دیکھیں، آپ کو واو اور یا نظر آ رہا ہے، درمیان میں آپ کو واو اور درمیان میں آپ کو یا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو ناقص ہوگا تو یہ ہوگا ناقص
واوی، جس کی مثال ہے دعاوی، یہاں پر ناقص ہے، یا یہ ہو جائے گا نسیہ، ٹھیک ہے، بھولنا جو ہے، عامیہ، اندھا ہونا، ٹھیک ہے، عمیون۔ تو یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب آپ آتے ہیں لفیف کے اوپر، تو لفیف کو پھر فردر انہوں نے دو میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں لفیف مفروق، فرق، ٹھیک ہے، مفروق، اور ساتھ ساتھ مقرون، قرن، مقرون اور مفروق۔ تو لفیف وہ غیر صحیح فعل ہوگا کہ جس کے اندر دو حروف علت آ جائے، حروف علت، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دونوں حروف علت اکٹھے آ جائے تو اس کو مقرون کہیں گے، اور ان دو کے درمیان تیسرا کوئی آ گیا فرق کے ساتھ ہو گیا تو مفروق کہیں گے۔ مثلا وہایا، اور وحایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واو اور یا نظر آ رہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے درمیان ایک صحیح حرف بھی آ رہا ہے، ہا اور ہا، تو یہ مفروق ہو گیا۔ مقرون جب ساتھ ساتھ ہو، اس کے اوپر آ جائے تو اس کی مثال ہے ناوایا، یہ گھٹلی کو کہتے ہیں ناوایا۔ تو آپ کو واو اور یا ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ سویا، ٹھیک ہے، سویا، تو اگین آپ کو واو اور یا اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا کہ فعل مادے کے حروف کی قسم کے اعتبار سے یا تو وہ صحیح ہوگا یا وہ غیر صحیح ہوگا۔ اگر وہ صحیح ہے تو فردر یا تو وہ بالکل صحیح ہوگا یا تھوڑا سا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ بالکل صحیح ہے تو اس کی یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کے اندر حمزہ نہیں ہوگا، دو ہم جنس حروف نہیں ہوں گے، وہ اس لیے کہ وہ غیر سالم میں آ گئے، حمزہ بھی ادھر آ گیا، دو صحیح حروف، اور حروف علت بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ حروف علت پھر معطل میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین اس کے کرائٹیریاز ہیں، اور ہم ابھی تک یہی پڑھتے آ رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ ان کی گردانوں میں اور یہ جو بقایا ہے ان کی گردانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی پورے کے پورے 14 صیغے چینج ہو جائیں گے، کبھی 5 چھٹے صیغے سے لے کے وہ آخر تک چینج ہوں گے، کبھی 1 سے لے کے 5ویں تک چینج ہوں گی، یا کبھی کبھار کسی ایک صیغے میں چینج آئے گی، باقی صیغے کے سارے اسی طرح ہی چلیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ وہ ہے جس میں کبھی چینج نہیں آئے گی، جو مادہ ہے وہی مادے کے حروف چلتے رہیں گے، ان میں چینجز آتی رہیں گی ان سب میں۔ اچھا، محموز ہم نے اس کو کہا، محموز مینس کہ حمزہ، کہ جس مادے کے اندر حمزہ ہو وہ کہیں بھی ہو، فا پہ ہو، عین پہ ہو یا لام پہ ہو، بس حمزہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر فا پہ ہے تو اس کو محموز الفا نام ہے، محموز العین ہے اور محموز اللام ہے، اور ایک آدھ دو مثالیں آپ کے سامنے
پھر ہم انہی مثالوں کی گردانیں بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے، اپریشیٹ کریں گے کہ وہ چینجز کہاں کہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے مضاف دیکھا، مضاف میں وہ ہے کہ اس میں نہ تو حمزہ ہوگا نہ حروف علت ہوں گے، لیکن دو حروف ہم جنس اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے اپنے قواعد ہے، اس کے اپنے قواعد ہے۔ پھر ہم آ گئے غیر صحیح کے اوپر، تو غیر صحیح کو ہم نے کہا کہ اس کو معطل بھی کہتے ہیں، اور وہ جو حروف علت کے اعتبار سے بات ہوگی کہ حروف علت جو ہم نے کہا کہ واو اور یا ہے، تو یہاں پر کوئی واو اور یا کی ہی بات چل رہی ہوگی، کیونکہ حمزہ نکل کے ادھر چلا گیا۔ تو پھر معطل الفا ہوگا، معطل العین ہوگا، معطل اللام ہوگا، جسٹ لائک محموز الفا، عین اور لام۔ اگر وہ محموز الفا ہے تو اس کا دوسرا نام مثال ہے، اور مثال میں پھر چونکہ یا تو وہ مثال واوی ہو سکتا ہے یا مثال یا یہ ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے سامنے اس کی دو مثالیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ پھر معطل العین ہے جس کا دوسرا نام اجوف ہے، اور اجوف بھی مثال کی طرح اجوف واوی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں، اجوف ایسے پیٹ کو کہتے ہیں، سنٹر، تو سنٹر میں یا واو ہوگا یا ہوگا، تو اگر یا ہے تو وہ اجوف یائی ہے، واو ہے تو اجوف واوی۔ اور تیسری قسم اس کی ہے معطل اللام، اور اس کا دوسرا نام ہے ناقص۔ تو ناقص میں بھی اگین وہ ہوگا جس کے لام کلمہ کے اوپر یا تو واو ہوگا یا ہوگا۔ اگر لام کلمہ کے جگہ واو ہے تو ناقص واوی ہے، اگر لام کلمہ کی جگہ یا ہے تو ناقص یائی۔ پھر ہم آگے لفیف کی طرف، اور لفیف میں ہم نے کہا کہ دو حروف علت آ سکتے ہیں، تو وہ دو حروف علت اگر ساتھ ساتھ ہو، قرن ہو، تو اس کو مقرون کہیں گے، اور اگر مفروق فرق کے ساتھ ہو، درمیان میں کوئی تیسرا صحیح حرف ہو، تو وہ اس کو مفروق کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا ایک اوور ویو ہے، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم محموز کے قواعد سے اپنی کہانی سٹارٹ کریں گے کہ محموز میں اگر فا کے اوپر حمزہ ہو یا عین کے اوپر حمزہ ہو یا لام کے اوپر حمزہ ہو تو کیا چینجز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قواعد، وہ قاعدے ہم نے سیکھنے ہیں، لکھنے ہیں، ان کو نوٹ کرنا ہے، اور ایک ایک ٹاپک کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میکسیمم مجھے لگتا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 اور 7 یہ ہمارے میکسیمم لیکچر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ٹائم زیادہ لگ گیا تو 8 ہو سکتے ہیں، ورنہ 6 سے لے کے 8 لیکچروں کے درمیان ہم چھوٹے چھوٹے رکھیں گے تاکہ آپ کی کمپریہنشن میں آسانی ہو۔ تو الحمدللہ آج اسی کے اوپر لیکچر ختم کر دیتے ہیں، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جس طرح بتایا کہ محموز سے سٹارٹ کریں گے، محموز کے بعد ہم مضاف پڑھیں گے، مضاف کے بعد پھر مثال، پھر اجوف، پھر ناقص، اور اسی طرح پھر لفیف، اور انشاءاللہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ بھی لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔